अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का अब रुखसती जो है वो एक हफ़्ता दूर रह गई है। लेकिन अगर उनके करियर पे नज़र डालें तो क्या क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 7 साल का कुछ डेटा इकट्ठा किया मेरी टीम ने, और उसके मुताबिक 134 सियासी केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। 7 बरस के डेटा के मुताबिक सियासी नौइयत के केसेस सुनने में सबसे ज़्यादा सियासी केसेस सुनने वाले जज जो हैं वो जस्टिस एजाजुल अहसन हैं, जिन्होंने 63 केसेस सुने हैं। दूसरे नंबर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, जिन्होंने 52 केसेस सुने हैं। तीसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर रहे, जिन्होंने 22 केसेस सुने हैं। पता नहीं अब इसके अलावा बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि ये ना कभी फुल कोर्ट बनाते हैं ना कुछ करते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस के कुछ फैसलों के ऊपर हम ज़रा देख लेते हैं। एक, उन्होंने पंजाब और KP के असेंबलीज़ की तहलील जो ज़बरदस्ती हुई, उसके बाद CCPO के मुकदमे से सिफारिश करदा आज खुद नोटिस देता हुआ उन्होंने इलेक्शन का हुक्म दिया, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त भी निपटा दी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3-2 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि मुनर्रिफ रुकन का वोट तो कास्ट हो सकता है लेकिन शुमार नहीं होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक 17 मई की अदालती राय पे नजरसानी की जाए। इसी आर्टिकल के तहत हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत डिसबैंड हुई थी। 25 मई को चेयरमैन PTI को अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, और अदालत ने PTI क़यादत और कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ दिया, और अदालती अहकामात पे हुकूमत ने रुकावटें हटा दी। और ये बात जस्टिस एजाजुल हसन ने समाअत के दौरान कही। और फिर अदालती हुक्म के ख़िलाफ़ चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद में गदर मचाया, दरख्तों को आग लगाई, मेट्रो स्टेशन को आग में झोंका। बाद में अदालत में कहा कि मुझे तो अदालती अहकामात का पता ही नहीं था, और एक रिमार्क किया आया एक फाजिल जज का कि शायद वाकई इन तक बात ही नहीं पहुँची। बहरहाल जस्टिस बंदयाल के ही दौर में जजेस की ऑडियो सामने आई, उन जजेस के ख़िलाफ़ करप्शन के रेफरेंसेस फाइल हुए, लेकिन उन्हीं जजेस को अपने ख़िलाफ़ ऑडियो लीक्स में केसेस सुनने के लिए बेंच पर बैठा दिया गया, और उन्हीं जजेस ने हुकूमत के एतराज़ात को उड़ा के रख दिया। जबकि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज या चीफ जस्टिस बनने वाले वो चैम्बर वर्क में मसरूफ़ रहे। पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसे कानून के तहत जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपनी मर्ज़ी से सो मोटो नहीं ले सकते, लेकिन पार्लियामेंट के बनाए कवानीन को जस्टिस बंदयाल ने रद्दी की टोकरी की नज़र किया, और इसे सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पे हमला करार दे दिया। 54,000 मुकदमे जो हैं अदालत में हल नहीं हो सके, लेकिन चीफ जस्टिस ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा को कलअदम करार देने की तरह के लिए एक तरह से तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद पे ना सिर्फ प्रेशर डाला, बल्कि अहकामात दिए कि जिस दिन हाई कोर्ट में समाअत होनी थी उसी दिन तोशाखाना केस सुनने के लिए अदालत लगाई जाए। ना सिर्फ अदालत लगाई जाए बल्कि ये भी कहा कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता हम यहीं पे बैठे रहेंगे। बहरहाल उमर अता बंदयाल साहब के करने धरने इतने हैं कि अगर मैं करता रहूं तो मेरे किसी मेहमान को टाइम ही ना मिले बात करने का। लेकिन आज मुझे 3 बड़े फाजिल लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इम्तियाज़ आलम साहब हमारे सीनियर भी हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं, सैफमा के रूए रवां भी हैं। अब्दुल्ला गुल साहब चेयरमैन है तहरीक जवानान के, और हसन रज़ा पाशा सरबराह पाकिस्तान बार काउंसिल के, और जो नहीं है हमारे साथ वो अता तारड़ साहब, उनकी आप शक्ल देख लें, क्योंकि ये डरते हैं हमारे सवालों के जवाब देने से, घबराते हैं ये भी, और मरियम औरंगज़ेब, दोनों को डर लगता है। ये ट्वीट पे तो हमें जवाब दे सकते हैं, सामने बैठ कर नहीं। बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, उमर अता बंदयाल साहब जब रिटायर होंगे तो इनके दौर को आप लोग कैसे देखेंगे? मुबशर साहब, बड़ा हंगामा खेज़ दौर रहा है इनका। बतौर जज तो बहुत ही अच्छे और पोलाइट रहे, और उन्होंने हम समझ रहे थे कि जब चीफ बनेंगे तो कुछ न कुछ ऐसी तब्दीलियाँ सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे कि जो मुद्दतों याद रहेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ जो हम याद रखेंगे वो है कि अदालत के अंदर जो तकसीम हुई है जजेस में, और जो ग्रुपिंग हुई है, वो इतनी उसकी खलीज गहरी और इतनी चौड़ी हो गई
کہ وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اگلے 5 یا 10 سال وہ پر ہو سکے اور یہ گروپنگ ختم ہو سکے. اسی لیے ہم بار بار ان کی موجودگی میں یہ عرض کرتے رہے کہ حضور آپ اپنی فل کورٹ میٹنگ بلا لیں تاکہ ججز کو آپ تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے خط و کتابت کا سہارا نہ لینا پڑے. آل دو کہ کسی جج کا خط لکھنا بھی بڑی عجیب بات ہے اور وہ میڈیا کو جب شیئر ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں وہ بھی عوام کو پتہ چل جاتی ہیں جو نہیں پتہ چلنی چاہیے, یا پھر ہمارے نزدیک تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ عوام کو وہ سب چیزیں پتہ چل جانی چاہیے جو اندرون خانہ ہو رہی ہیں. اینی ویز اس میں بھی 2 ویوز ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ جب مین ٹرن اس وقت آیا جب پنجاب اسمبلی والے کیس میں صرف ایک سوچ پہ, ایک فکر پہ اس کی سزا دی گئی کہ آپ نے یہ سوچا 25 بندوں نے کہ ووٹ ادھر دینا ہے تو آپ پہ ڈیفیکشن کلاس بھی لازی ہوگی اور آپ کا یہ, یعنی ان کو وہ سزا دے دی جو کہ انہوں نے جرم سرزد کیا ہی نہیں. اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں کہ یہ جرم ہے تو پھر اس کے بعد سزا دے دیتے تو وہ تو جائز تھی, لیکن جب آپ نے ان کے جرم کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا, کنسیڈر ہی نہیں کیا اور اسٹریٹ اوے ان کی سوچ اور ان کی فکر کی بنیاد پہ ان کو فارغ کر دیا, تو یہ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد مزید پولیٹیکل معاملات میں ایک مخصوص دھڑے کی کہہ لیں, پارٹی کی کہہ لیں, وہ فیل کیا گیا ہمیں وکلاء کو بھی اور عوام کو بھی کہ ان کی سائیڈ لی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بار کونسل نے بارہا یہ استدعا کی کہ فل کورٹ بنا لیں, اور لیکن وہ نہیں بات سنی گئی. اور آج ہم نے دیکھا کہ جن کی فیور میں فیصلے آئے تھے وہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بن جاتی تو زیادہ اچھا تھا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کی بات ہے. آئندہ آنے والے 2 چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. امتیاز عالم صاحب, یور ٹیک. دیکھیے, میں جو بار کے جو نمائندہ ہیں انہوں نے جو بات کی ہے ان کا اپنا نظریہ ہے. آپ نے جو پورا ایک تاریخ بیان کر دی ہے, پوری چارج شیٹ آپ نے پیش کی ہے, یہ ظاہر کرتی ہے ہمارے ہاں کہ کتنا ہماگیر بحران ہے, جس میں عدلیہ بھی بحران کا شکار ہوئی, جس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو سلامتی والا حصہ ہے وہ بھی کرائسس کا شکار رہا, اور جس میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی بہت بری طریقے سے لگی ہوئی ہے. اور میں یہاں میڈیا کا ذکر تو نہیں کرتا, وہ تو پہلے ہی کیجویلٹی ہو چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اس سے سبق یہی سیکھا جا سکتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو ہم نے تحریک چلائی تھی وکلاء کی تحریک, جس میں ہم بھی شامل تھے, میں خود بھی شامل تھا چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک میں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس تحریک کا انجام بہت خوفناک ہو. ہمیں افتخار چودھری ملا, ہمیں ثاقب نثار ملے, ہمیں گلزار صاحب ملے, ہمیں کیسے کیسے چیف جسٹس ملے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ان منصبوں پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں. اب بھی آج کہا گیا, کل کہا گیا یا آج کہا گیا کہ دیکھیے جی کتنا ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں لوگ سپریم کورٹ پہ کہ وہ جو ڈیم فنڈ ہے اس میں 4 لاکھ روپے وصول ہوئے. بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا جورسپروڈنس کانٹرڈکٹری ہے, متضاد فیصلے ہوئے ہیں, آئین سے ہٹ کر ہوئے ہیں, آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے, بعض فیصلے بڑے آئینی بھی ہوئے, جیسے فار ایگزامپل 90 دن میں انتخابات کے بعد. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے متضاد فیصلے ہوئے ہیں اور جس طرح کنڈکٹ رہا ہے سپریم کورٹ کا اوور آل, اس نے سیاست میں مداخلت کی ہے, اس نے پارلیمنٹ سے مداخلت کی ہے, پارلیمنٹ نے جواباً اس سے مہادرائی کی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ میں کیا کیا پس پشت لین دین چلتا رہا اور کتنے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لے آئے, اور ہائی کورٹ میں بھی کوئی حال نہیں ہے جس طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. اس کے نقشے ہم صبح و شام دیکھتے ہیں, بڑے حیران کن فیصلے سامنے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا برڈن ہوگا چیف جسٹس پہ
کہ وہ پچھلے 4 چیف جسٹس کے جو فیصلے ہیں متضاد، اتنی متضاد جورسپروڈنس ہو گئی ہے کہ وہ اسے کیسے حل کریں گے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ انہیں فوری طور پر فل کورٹ کی میٹنگ اپنی انٹرنل میٹنگ بلانی چاہیے اور سب سے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے ان 2 قوانین کا جو کہ عدلیہ کے انضامات سے متعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے سسپینڈ کرنا وجہ نظام بنا، خود جوڈیشری تقسیم ہو گئی اور خود یہ معاملہ جو ہے عدلیہ کا، اور وہ بھی اس کے پبلک تاثر بڑا خراب ہوا، اس کی لیجیٹمیسی بڑی کمپرومائز، تو بڑی ذمہ داری بھاری عائد ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلط توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ، انہیں ان توقعات سے برعکس آئین کی نمائندگی کرنی چاہیے اور جسٹس کا اور انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے، اور یہ جو غلط روایتیں آئی ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ وہ سیاست میں مت کھینچ کے لائیں، سیاسی فیصلوں میں عدلیہ کو مت لائیں۔ عدلیہ بہت خوار ہو گئی ہے اور بڑی اس کے بارے میں متضاد قسم کی رائے ہے معاشرے میں، تو اچھا تاثر نہیں ہے بالکل۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نہ ہی مقررہ کے یا پارلیمنٹ کے سفیر میں مداخلت کریں، نہ قیمتیں طے کریں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ چینی کے معاملے میں کیا ہوا ہے، ابھی آپ 2000 ارب روپے کے قریب اسٹے آرڈر پہ ٹیکسز ہیں ارب پتی لوگوں کے جو عدالتوں میں پڑے ہیں۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شوگر مل کے معاملے میں کہ جو قیمتیں چڑھی ہیں، اس میں وہ جو اسٹے آرڈر دیا گیا اس سے تقریباً 65 ارب روپے کا بار جو ہے وہ عوام پہ پڑا ہے۔ یہ عدلیہ کا کیا کام ہے کہ وہ معاشی معاملات میں، ڈیموں کے معاملات میں اور اس طرح کے جو سیاسی جو حکومتی پالیسیز ہیں اس میں مداخلت کرے؟ ان کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑا عذاب آیا ہے، یہ جو ٹرائیکاٹمی آف دا کانسٹیٹیوشن یا ٹرائیکاٹمی آف پاور اسٹرکچر، یعنی اقتدار کی جو تقویمی جو تشریح کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جی آئین سپریم ہے اور آئین کا مطلب کیا ہے وہ بتائے گی، مقننہ نہیں بتائے گی، وہ بتائے گی چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ بیان کرے گی کہ آئین کی منشا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کی حکمرانی کا جو معاملہ ہے اسے نہ ہماری عدلیہ نے قبول کیا کہ پاکستان کا سوورن کون ہے، اور اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے سول یا دوسری خاکی یا مفتی میں جو ہے، یہ سول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو یا جوڈیشل بیوروکریسی ہو، انہوں نے عوام کی سوورنٹی کو، ول آف دی پیپل کو مانا نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام جو منتخب وزراء اعظم ہیں وہ ملک دشمن قرار دیے گئے ہیں، وہ سیکیورٹی رسک قرار دیے گئے، ان کا انجام اچھا نہیں رہا۔ مطلب بڑا مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں کہ بھئی آپ عوام کی منتخب ہو کر نمائندگی کریں اور پھر سرخ رو بھی رہیں اور آپ بچ جائیں کسی بہت ہی خوفناک انجام سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں ملک کے، ہمارا ملک بہت بحران کا شکار ہے، ہم کیوں بحران کو بڑھائے جا رہے ہیں؟ ہم وہی پرانے نسخے دیکھ رہے ہیں، بار بار وہ آزمائے گئے ہیں، وہ بار بار ناکام ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کس طرح عمران خان کا ہائیبرڈ نظام جو بنایا گیا تھا وہ کس برے طریقے سے کلیپس کیا، لیکن اس کے بعد بھی سبق نہ سیکھا گیا۔ پھر پی ڈی ایم جو ہے ہائیبرڈ نظام 2 بن گئی اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کنسیڈ کر دیا، سویلین دائرہ کار اور سویلین اسپیس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کتنی انہوں نے چھوڑ دی یا کنسیڈ کر دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ اصل میں وفاقی کابینہ وہ ہے، وفاقی کابینہ سے اوپر بھی، اور آپ کی صوبائی خود مختاری کے حوالے سے صوبہ جو آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان سے محاورہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں آئینی ڈھانچے یا ریپبلکن ڈھانچے یا جمہوری ڈھانچے کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اوپر سے معاشی بحران ہے جو ہمارے قابو سے نکل گیا ہے۔ اب پاکستان ٹھیک ہے، آتے ہیں، یہ تو مسائل کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک تسلسل سے ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کا جو رول ہے جو کمپرومائز ہوا ہے۔ عبداللہ گل، یور 2 cents۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مبشر صاحب، ایک بہت ہی خطرناک پہلو جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر دی۔ ان کے فیصلوں نے عوام کو جو ہے وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف بھڑکا دیا۔ یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اپنی ہی فیملیز کو جو ایک بہت ہی معتبر فیملیز سمجھی جاتی ہیں ان کو جو ہے پولیٹیسائز کر دیا. اس کی آڈیو موجود ہیں, اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں, ان پہ بہت بات چیت بھی ہوئی, ان کی فورینزک کے رپورٹس بھی آ چکی, لیکن کسی نے اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش نہیں کی, جو کہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ کچھ ایسے متنازع معاملات ہوئے جس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی, یعنی کہ جہاں آپ نے اتنی باتیں کی وہاں ایک یہ بھی بات تھی کہ آنے والے جرائم کے اوپر بھی معافی دے دی گئی کہ آئندہ بھی آپ ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے, یعنی کہ اگر کل آدمی عدالت سے باہر نکلتا ہے اگلے گھنٹے میں وہ کوئی بہت بڑا جرم سرزد کر دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے. پھر کچھ ایسی مثالیں آئیں جس سے غریب عوام جو تھی یا وہ آدمی جو کہ ایک پچھڑے ہوئے حصے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ قوانین جو ہیں وہ طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف ہیں. یہ ایک جو اعتبار تھا ایوان عدل سے لوگوں کا اٹھنا, یہ ایک بہت ہی خطرناک جو ہے میرے خیال میں یہ ایک میرے خیال میں اس کا عمل جو ہے وہ نہ صرف وقتی طور پر بہت خطرناک ہے بلکہ اس کے دور رس نتائج نکلیں گے. حسن صاحب نے جیسے بات کہی کہ جناب عدلیہ میں جو تقسیم ہے وہ بڑا خطرناک تھا. پھر ایک اور بڑا احتیاط سے میں بات کروں گا کہ جو بینچ بنتے تھے کمال یہ ہو جاتا تھا کہ لوگوں کو بینچ دیکھ کے فیصلہ جو ہے پتہ چل جاتا تھا, نہ کہ کیس دیکھ کے. یہ ایک جو پریڈکشن تھی, اور یہ پریڈکشن نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ ایک ہوتی ہے پریڈکشن, اس کا غلط ثابت ہو جانا, ایک ہوتا ہے کہ جیسا کہا جا رہا ہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ کہ ایسا ہونے کو جا رہا ہے اور ایسا ہی ہو جایا کرتا تھا. تو یہ جو میرے خیال میں تاثر تھا عدالتوں میں جا کے گاڑیوں میں حاضریاں لگوانا, گاڑیوں میں جا کے جو ہے وہ باقاعدہ کام کروانا, وہاں جا کے ان کو کچھ ایسے ریمارکس گڈ ٹو سی یو اور پھر پروٹوکول دینا, اور پھر بالکل ایک ایسا تاثر پیش کرنا کہ پوری جو ریاست ہے وہ غلط ہے اور جو ایک شخصیت ہے وہ درست ہے. پھر اس کے حوالے سے جو اقدامات تھے, جو ماضی میں ایک مخصوص حکومت کے پی ٹی آئی کے اقدامات تھے, ان کو ہر حالت کے اندر جو ہے وہ نظر انداز کر دینا اور جو بنیاد تھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہ کرنا. میرا خیال ہے یہ ایک طویل فہرست ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو 58,000 مقدمات, جو بیچارے لوگ غریب اور تکلیف کے اندر پریشانی میں پورا ملک تعطل کا شکار ہو گیا, لیکن آپ نے جو بنیادی فیصلے تھے وہ نہیں کیے جس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا تھا, بلکہ آپ نے سیاسی جو معاملات تھے اس کے اوپر زیادہ آپ جو ہے وہ توجہ رہی, اور ایسا تاثر ملا کیونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے, میں نہیں لکھ رہا, کہ گھر کا جو انفلوئنس تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ مجبور ہو جاتا تھا انصاف کے توازن کو برقرار رکھنے میں, اور وہ ترازو جو تھا. اور چھوڑے نا جی عبداللہ صاحب, ایک طرف آپ کی ساس محترمہ اور ایک طرف آپ کے سامنے کوئی مبشر لقمان جیسا مدعی ہو تو پھر چھوڑے, آپ کے سامنے کوئی مبشر لقمان جیسا مدعی ہو تو پھر چھوڑے نا, آپ کس کی سنیں گے؟ یہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن آپ کی بات سے میں ایک بات سے اگری نہیں کرتا, امتیاز عالم صاحب کی بھی ایک بات سے اگری نہیں کرتا. میں وہ باتیں گوش گزار کر دوں تاکہ جب اگلا سوال ہوگا تو آپ دونوں اگر چاہیں تو ان کے جواب دے دیجیے گا. امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ ہم افتخار چودھری کی موومنٹ میں شامل تھے, تو میں اللہ اعلان آپ کو بتاؤں الحمدللہ میں اس وقت بھی ان کے خلاف تھا, کیونکہ میں تو پریزیڈنٹ مشرف کی سائڈ پہ تھا. امتیاز صاحب بڑا کلیئر میں بتا رہا ہوں, آج بھی بتا رہا ہوں, وہ تو نہیں ہے زندہ ہمارے درمیان, لیکن میں اس وقت بھی ان کی سائڈ پہ تھا. آج بھی میں ان کو بہت بہتر آدمی کنسیڈر کرتا ہوں ان سارے کارٹونز وغیرہ سے. آپ دیکھیں کہ افتخار چودھری وہ جھوٹا شخص تھا جس نے خود 2 دفعہ پی سی او پہ اوتھ لیا تھا اور پھر وہ پی سی او ججز کے خلاف ہو گیا, یعنی اس طرح سے. اب آپ اس سے زیادہ میں کیا ان کا جھوٹ بتاؤں. جہاں تک عبداللہ گل صاحب کا تعلق ہے تو عبداللہ صاحب بات یہ ہے کہ جب تک عمر عطا بندیال اسٹیبلشمنٹ کے صحیح غلط کام کر رہے تھے, وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے, وہ بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے, اچھے جج تھے. جب جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس آ رہا تھا
اور ان کی اہلیہ، میں یہی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن ان کو امبیرس کیا گیا، بڑا سیریس امبیرسمنٹ ان کے لیے ہوئی. ایف بی آر کو احکامات دیے گئے تو اس وقت تو بڑی واہ واہ ہو رہی تھی یعنی اس سائڈ پہ. آج اب وہ جب آرمی کورٹس کو سن رہے ہیں تو ہمیں وہ برے لگ رہے ہیں. تو ایک بات تو بالکل صحیح ہے جو امتیاز عالم صاحب نے پہلے کہی تھی، یا تو ہم ادارے کو پورا انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنے دیں، اور پھر اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ بھائی تم یہ اپنی اسے تجاوز کر رہے ہو اور یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ مقننہ کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، تو اس پہ تمہاری کوئی رائے نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، میں اب جو اگلے سوال پوچھوں گا آپ دونوں حضرات اس میں خود بھی جواب دے سکتے ہیں اس میں چاہیے گا تو، لیکن حسن رضا پاشا صاحب، فیکٹ آف دا میٹر از، میں آن ایئر نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے لیے ان عدالتوں سے کسی انصاف کی توقع نہیں ہے. آپ چھوڑ دیں باقی پاکستانیوں کو. جی کیوں چھوڑیں باقی پاکستانیوں کو؟ میں کیوں نہ ہم سارے پاکستانیوں کو سامنے رکھ کے بات کریں کہ اعلان ایک بات ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر سب کے سامنے، کہ انصاف کے یہاں دو معیار ہیں، ایک امیر کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے، ایک ایلیٹ کلاس کے لیے ہے، ایک عام آدمی کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری عدالتوں نے کس طریقے سے ایک بندے کا 6 گھنٹے انتظار کیا آمد کا، اور وہ میٹر جو ایک عام آدمی کا وہی میٹر جب جاتا ہے تو پہلی بار کہ وہ خارج ہو جاتا ہے. یہ ان آنریبل ججز کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا عدالتوں نے آج تک کسی کو اس طرح عام آدمی کو بلیکٹ کور دیا کہ جی جو مقدمات رجسٹر نہیں بھی ہوئے ان میں بھی ان کی بیل ہے اور آپ ان کو گرفتار کریں؟ آج کیا وجہ ہے؟ ہم اس بات پہ بھی غمگین ہیں کہ عدالت کے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا، لیکن دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالت ایسا فیصلہ کیوں کرتی ہے جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ ایسے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا ایجنسیز ہیں ان کو آپ یہ جب ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اس فلاں بندے کو آپ نے کسی بھی کیس میں آئندہ اریسٹ نہیں کرنا، تو کیا عوام ڈیسپریٹ نہیں ہوگی؟ جو ہمارے کلائنٹ ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ جناب آپ کیا وکیل ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں اس طرح کا ریلیف دے رہے؟ سر، عوام کو آپ سائڈ پہ نہ رکھیں. عوام یہ سوال اب کر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے، اور جہاں تک اعتماد کی بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اعتماد واقعی نہیں رہا، اور اس میں ہمارے اداروں کا قصور ہے، عدلیہ جیسے ادارے کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنا اعتماد خود گنوایا ہے. اور اس سارے فیکٹرز آپ کے سامنے ہیں. جب آپ دیکھیں کیس فکس ہوتا ہے 4 سال کے بعد، اور جب وہ پیش ہوتا ہے کورٹ میں جاتا ہے تو وکیل کہتے ہیں جی انفیکشس ہو گیا، میں وڈرا کرتا ہوں. کین یو امیجن کہ 22,500 اگر پچھلے سال ڈیسائیڈ ہوئے ہیں کیسز، تو اس میں سے 10 to 20% تو وہ کیسز ہیں جو انفیکشس ہو کے وڈرا کر لیے گئے. بارہا ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دی گئیں لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا وکلاء کو کہ ان کی فیٹ کیا بنی ہے، کیا وہ ڈسمس ہوئی ہیں یا الاؤ کر دی گئی ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اب سٹے میٹرز ہیں. سٹے میٹرز اگر آپ 10 یا 15 دن ڈیلے کے ساتھ وہ فکس کرتے ہیں تو وہ سٹے انفیکشس ہو جائے گا، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ دوسری پارٹی تو قبضہ کر لے گی. اور لوگوں کی کروڑوں کی جائیداد پہ قبضے ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ کیس فکس نہیں ہوا، سٹیٹس کو نہیں جاری ہوا، اور انہوں نے جو ہائی کورٹ تک کا فیصلہ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے وہ ڈگری سیٹسفائی کر دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں جن کی کروڑوں کی جائیداد ہے؟ میں کہتا ہوں جی کسی کی 5 لاکھ کی جائیداد ہے، اس کے لیے وہ اربوں روپے ہے. اس پہ اگر وہ سٹے نہ مل سکے، اس پہ قبضہ ہو جائے تو وہ کیا کہے گا باہر بیٹھ کے؟ کیا وہ کہے گا کہ مجھے اس نظام پہ اعتماد ہے؟ بالکل بھی نہیں کہے گا. صرف آپ نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ. ویسے آپ کو پتہ ہے پاشا صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں اس وقت، لیکن ان کا ذکر نہ کرنا بھی بددیانتی ہوگی، پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہوگی.
میرا خیال ہے کہ وی مس somebody with the courage of آسما جہانگیر. Yes, no ہم ان doubt سے in it. ڈس ایگری She کریں was a ایگری very کریں بٹ courageous lady. واٹ اے بولڈ لیڈی. نہیں, I am in agreement with you, sir. میرے سے زیادہ بولڈ تھی وہ. ویلکم بیک فرام دا بریک. عطا تارڑ ہمارے ساتھ نہیں ہے حسب عادت. امتیاز عالم صاحب ہیں, عبداللہ گل صاحب ہیں, حسن رضا پاشا صاحب ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ پاشا صاحب کی بات سن رہے تھے. امتیاز عالم صاحب, دو باتیں میں آپ کو بتاؤں اس عدلیہ کی اچھائی میں. بہت بڑا پن انہوں نے کیا. ایک تو جس طرح سے انہوں نے کروڑہ روپے کے بلا سود قرضے لے لیے, انہوں نے یہ بتا دیا کہ قرضہ صرف بلا سود ہونا چاہیے, اور یہ بڑا احسن سٹیپ ہے ان کا. اللہ کرے کہ ان کو اور قرضے بھی مل جائیں اور یہ ان کو معافیاں بھی ہو جائیں کہ یہ وہ بھی ریٹرن نہ کریں بلا سود, کیا یہ ریٹرن نان ریٹرنیبل میں کنورٹ ہو جائے. بالکل جس طرح چھانگلہ گلی میں ایک 100 سال پرانے اسکول کی زمین پہ قبضہ کر کے فوری طور پہ جوڈیشل کمپلیکس وہاں پہ بن رہا ہے, تو امتیاز عالم صاحب اتنے بڑے بڑے کام ہیں اور آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے. ہمیں نظر آتے ہیں, آپ کو بھی نظر آتے ہیں, لوگ اس پہ بول بھی رہے ہیں. یہ سب باتیں ظاہر یہ کرتی ہیں سب ججز کا کیس بھیج دینا چاہیے جوڈیشل کونسل کے پاس. دوسرا یہ کہ یہ عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے اور پاکستان میں فیڈرل کورٹ ہونی چاہیے. ایک وفاق میں فیڈرل کورٹ ہو, اور یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیڈرل کورٹ کا کردار ادا نہیں کرتی ہے, نہ ہی اس میں صوبوں کی مساوی نمائندگی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیا جو بائسز ہیں, نسلیاتی بائسز بھی دیکھے ہیں. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی لیڈر کو یا کہیں کہ عمران خان کو بڑا ریلیف مل رہا ہے. مجھے اعتراض اس بات پہ ہے کہ باقیوں کو ریلیف کیوں نہیں ملتا رہا ہے. سلوک نہیں ہو رہا نا. ہاں, یہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ, اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں ضیاء الحق کی جیل میں 5 سال جیل رہا. مجھے ایک پیشی صرف ہوئی 5 سال کے اندر. تو میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی اس لیے ہم نے وہ وکلا کی تحریک میں بھی حصہ لیا کہ ہم ایک آزاد عدلیہ چاہتے تھے. لیکن یہاں پہ ہر آدمی رجواڑا بن جاتا ہے. چیف جسٹس سمجھتا ہے کہ وہ رجواڑا ہے, اس کی سلطنت ہے. آپ دیکھ لیجئے, ایک تھانے دار کو دیکھ لیں وہ کہتا ہے میرا تھانہ, ایک ڈی سی کو دیکھ لیں وہ کہتا ہے میرا ضلع, ایک ایم ایل اے کو مل لیں وہ کہتا ہے میرا حلقہ. یہ جو فیفڈمز ہیں, پاکستان ایک کانگلومریٹ بن گیا ہے فیفڈمز. جو بھی جہاں بیٹھتا ہے, جس کے پاس جو پاور آتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی جیسے انہیریٹنس ہے, جیسے اس کی جائیداد ہے ذاتی. امتیاز صاحب ایک بات کا تو جواب دیں, ایک بات کا تو جواب دیں, جی, کیونکہ پاشا صاحب کے لیے دکھی سوال ہوگا, ان سے میں نہیں کر رہا. ہمیں جب پرابلم ہوتی ہے تو تمام وکلا ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت آ جائیں اور آپ کو انصاف دلاتے ہیں. جب خود عدالت کے لوگوں کو, وکلا کو انصاف چاہیے ہوتا ہے تو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. یاری سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. یاری کیسا نظام ہے انصاف ہے کہ جس پہ خود اعتبار نہیں ہے ان کا. مجھے وکلا کی جو تاریخ ہے پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے لیے ایجوکیشن ہے, میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں. جناب 19 50 سے 60s میں ہم نے دیکھا کس طرح محمود علی قصوری صاحب نے یہ سول رائٹس کی موومنٹ شروع کی تھی. ہم نے دیکھا کس طرح عابد حسن منٹو صاحب نے 1979 میں کنونشن بلایا تھا, پھر اس کے بعد ایم آر ڈی موومنٹ بنی. تو پاکستان میں ایک لمبی تاریخ ہے آمریتوں کے خلاف جمہوریت کی جدوجہد, اس میں وکلا نے اچھا کردار ادا کیا ہے. لیکن اب تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وکلا بھی کس طرح کی عجیب قسم کے مفادات کی دوڑ میں لگ گئے ہیں. اس میں اصول کم رہ گئے ہیں اور دھڑا بندی اور اس کے مفادات زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب انتخابات سیاسی بنیاد پر نہیں ہوتے وکلا کے بھی, وہ برادریوں کی بنیاد پر یا ذاتی تعلقات کی بنیاد پر یا مختلف دھڑوں کے مفادات کے حوالے سے ہوتے ہیں. اس سے ہماری سول سوسائٹی کمزور ہوئی ہے. جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری صحافیوں کی تنظیموں کو جس طرح منقسم ہے, یہ سول سوسائٹی کے ادارے ہیں. سول سوسائٹی مضبوط نہیں ہوگی تو جمہوریت نہیں آ سکتی ہے, نہ ہی رول آف لا آ سکتا ہے, نہ ہی شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے ملک میں جس طرح اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, جو کچھ جڑا واقعہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. ابھی ہم نے پورے ملک میں ایک شیعہ سنی فساد کی جڑ رکھ دی ہے, اور وہ بل جو ہے
15 मिनट के लिए ज़ेर बहस नहीं आ सका सैनेट में और कौमी असम्बली में, हमने पास कर दिया उठाकर। तो जिसकी वजह से आप देखें ये गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को फिरका वाराना खलफशार की रियासत बनाना चाहते हैं। और जिस तरह हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की लड़ते रहे सारी ज़िंदगी, लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरह कवानीन पास हो रहे थे, हम लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, कि भाई हमने तो पढ़ा भी नहीं है, हमें तो मुस्तवदा भी नहीं मिला, ये कहाँ से आ गया, ये तो एजेंडे पे भी नहीं था। फिर आपने देखा कैसे कैसे खौफनाक कवानीन पास हुए, एक मशीन बन गई कवानीन को पास करने की पार्लियामेंट। फिर आपने सदर मुमलिकत को देखा कि सदर मुमलिकत साहब जो है ना वो बिल वापस करते हैं, ना एसेंट करते हैं, ना डिसेंट करते हैं। तो हमने पाकिस्तान में हमने एक तमाशा बना दिया इस मुल्क को। कुछ सिस्टम हम चलने नहीं देते। इसी तरीके से हम आज़ादी सहाफ़त के लिए लड़े। अब उसमें जो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो हुआ कि पिछले 20 साल में हमने देखा कि किस तरह जमहूरी ट्रांजिशन के साथ जो है जो सलूक हुआ, मीडिया ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें। तो मीडिया समझता था कि जमहूरियत अगर जहन्नम में जाएगी तो हम तो बहुत हमें जन्नत के न जाने कौन से मेवे मिल जाएंगे। तो लिहाजा क्या हुआ फिर? तो मीडिया का भी आज़ाद मीडिया का भी इंहदाम हो गया, पार्लियामेंट के पल्ले भी कुछ न रहा, जुडिशरी के पल्ले भी कुछ न रहा। तमाम तर सिविलियन अदारे वो गंदे हो गए और ख़राब हो गए और कमज़ोर हो गए। ये अच्छी अलामत नहीं है एक अच्छी सेहतमंद सोसाइटी के लिए और एक ऐसे मुल्क के लिए जिससे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। राइट। और उसने उनका मुकाबला भी करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, प्रॉब्लम ये है, मेरी राय है एंड यू कैन डिफर विद इट, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि अगर सिर्फ अदलिया ठीक हो जाए ना पाकिस्तान में, बाकी सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, जिसका भी इम्तियाज़ आलम साहब डरा रहे हैं फलां से, किसी की हिम्मत नहीं अगर अदलिया साबित कदम हो और सही हो और आइन के मुताबिक हो। तो हम क्या करें? अपने आप को ब्लेड मारें? क्या करें कि अदलिया हमारे ठीक हो जाए, जजेस सही आ जाए हमारे पास? देखिए अगर हाँ। आ गया तो फिर ख्याल है कि हमें इस पे गौर करना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि ये 140वां नंबर क्यों आया है। ये बहुत खतरनाक बात है। दूसरी तरफ जो बात आती है वो हमें देखना है कि जाहिर है ये बातें ऐसी नहीं आती। एक ज़माना था, आपको याद है मुबशर साहब, कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मौजूद हों लोग, अपने ओहदों पे फायज हों, और इस तरीके से जिस तरह से आज लबकुशाई हो रही है, ये पहले कभी हिम्मत नहीं होती थी। ये भी मेरे ख्याल में मौजूदा अदलिया को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले कर दिए कि इंसान बस बिलबिला पड़ा और वो हर जो खतरा है वो भी मोल लेने के लिए तैयार हो गया। तीसरी तरफ जो वकला का रवैया था, उसके अंदर मेरे ख्याल में जिस तरह से खुलेआम फायरिंग की वीडियोज़ हैं, तशद्दुद की वीडियोज़ हैं, जलाओ घेराव की वीडियोज़ हैं, ये कोई अच्छा तासुर जो है वो कायम नहीं हुआ। वकला के हवाले से उस तहरीक का जिसका इम्तियाज़ साहब जिक्र कर रहे हैं, हम भी उसका हिस्सा थे और हम उसके ऊपर जेल भी गए। दोनों बाप बेटा, मैं और मेरे वालिद दोनों जेल गए। लेकिन हम तो इसलिए गए थे कि एक आज़ाद अदलिया आएगी, लेकिन इफ्तिखार साहब ने वो वादा नहीं निभाया जो उन्होंने मेरे वालिद के साथ मेरे सामने किया था कि जनाब मैं तो एक आज़ाद अदलिया दूंगा, पाकिस्तान को एक नया ख्वाब दूंगा। उसकी जगह तो एक भयानक डरावना ख्वाब आ गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। बहरहाल हमें 190 मिलियन पाउंड का भी जो है वो यहाँ गौर करना चाहिए कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है उसका भी एक बहुत बड़ा केस है। वो पाकिस्तान के पैसे हैं और उसके हवाले से जो वाबेला हुआ उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं आई। अब जो काजी फाइज ईसा के हवाले से आपने सवाल पूछा, देखिए बिल्कुल आप हक बजानिब हैं और मैं एक दफ़ा भी कहीं आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलूंगा जहां मैंने ये ना कहो कि काजी फाइज ईसा जो है ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। उनकी अहलिया मोहतरमा और उनका ख़ानदान बड़ा वेल रिस्पेक्टेड है। मेरी वालदा अल्लाह बख्शे कोयटा से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए हम इनकी फैमिली को जानते हैं। इसलिए जो उनके ऊपर हुआ, अब मसला ये है कि काजी फाइज ईसा के लिए भी ये चैलेंज है कि जब वो अपने इक़्तिदार में आएंगे, अपने मसनदे चीफ जस्टिस के पे बैठेंगे, तो वो उस सवाल को ज़रूर पूछेंगे कि एक फ़ैसला उन्होंने दे दिया था और वो फैज़ाबाद के वाक़े के ऊपर एक जब फैसला आ गया
تو اس کا کیا بنا؟ یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں عمل ہوگا. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ماورائے آئین کچھ کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص لیکن آپ فکر نہ کریں. وہ عبداللہ صاحب جسے اس عدلیہ کے فیصلوں نے عدلیہ کی بات عام کر دی ہے نا، بعض کے ساتھ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے بھی کچھ فیصلوں نے لوگوں کے دلوں میں اسٹیبلشمنٹ کا محبت کم کی، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کافی کرٹیسزم بھی شروع ہو گیا. یہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے سب کو اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. امتیاز صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اصولی طور پہ، لیکن وہ بات کر رہے ہیں ایٹوپین سٹیٹ کی، بالکل ایک خوابی دنیا میں جا کر، خیالی دنیا میں جا کے. تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس کا ہم 50% بھی اچیو کر لیں تو میں کہتا ہوں جنت ہے. اس میں دیکھیے دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اگر آپ جو یہ ایک منٹ ذرا امتیاز صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، بات امتیاز صاحب کی سن لیں ذرا. جی میں کوئی یوٹوپین بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ کے آئین میں لکھا ہے جس میں قومی، اور سر اسی کا تو بات ہے، وہی تو یوٹوپیا ہے. آئین تو کہتا ہے یکساں سلوک کرو، آئین تو کہتا ہے کسی کو مذہبی اپنا فوقیت نہیں ہے. یوٹوپیا یہ ہوتا ہے کہ جو انچیویبل ہے. 73 کا آئین تو ایک حقیقت ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب اسے آپ توڑ دیتے ہیں، آپ توڑتے ہیں اس سے صبح شام. تو اب آپ کہیں کہ جی قرآن پاک یوٹوپیا ہے. قرآن پاک یوٹوپیا نہیں ہے، ہمارے سامنے حقیقت ہے، کتاب کی صورت میں موجود ہے. 73 کا آئین حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ ڈیفینیشن کے اس میں جا رہے ہیں. فیئر انف. یا تو اسے بدل دیں یا اسے بدل دیں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کی باتوں کو 50% بھی میں مان لوں نا، اگر ہو جائے تو یہ جنت بن جائے. جی عبداللہ صاحب دیکھیں 73 کے آئین کی بات کریں تو 73 کا آئین تو اتنا اسلامک تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس کارنیلیس کیا کہتے تھے کہ آئی ایم اے کانسٹیٹیوشنل مسلم. یہ ان کے الفاظ ہیں. یہاں جسٹس بھگوان داس جیسے لوگ گزرے ہیں، یہاں بڑے بڑے قابل لوگ گزرے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں فقدان ہے. آپ یہ دیکھیں عبداللہ گل صاحب، میں آن ایئر آپ کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ افتخار چودھری سے لے کے ابھی تک جتنے چیف جسٹس آئی ہیں سوائے جسٹس بھگوان داس صاحب کے، میں کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا. جی بالکل ایسا حقیقت ہے. آپ میرے بھائی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہوا اخبار میں، اس کو کوٹ کیا گیا جب یہ آزادی کی تحریک چل رہی تھی کہ پوری قوم کو ایک بھگوان کا انتظار ہے، کیونکہ وہ بھگوان داس اس ٹائم پہ وہاں گئے ہوئے تھے، ملک سے باہر تھے اور آ کے فیصلہ کرنا تھا. لیکن دیکھیں آنریبل آدمی تھے، یہ بات مان لیں کہ وہ ایک آنریبل جج تھے، اور پاکستان نے آنریبل ججز دیکھے ہیں. لیکن آپ جب پولیٹیسائز کریں گے، آپ جب اس کو ٹلٹ کریں گے، معاملات کو جھکائیں گے، ایک خاص طرف عوام میں آپ تقسیم پیدا کریں گے، غریب اور امیر کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ پیدا کریں گے، طاقتور کمزور کے لیے مختلف قوانین کریں گے، تو یقین مانیے کہ یہ ایک اہم ترین ادارہ پہ سے اگر اعتبار اٹھ گیا، جو کہ لوگوں کا اٹھ چکا ہے، اس کو بحال کرنے میں وقت بھی لگے گا اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی. اور اس کے ساتھ جو پاکستانی قوم اور پاکستانی ریاست پسے گی وہ اس کے علاوہ ہے. اب جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو جو کہ اتنا بکھیر دیا گیا ہے، کیوں نہ کانسنٹریٹ کیا جائے ان تمام مقدمات پہ، اور اپنی لوور جوڈیشری کو، خاص طور پہ جو موجودہ جوڈیشری ہے، میں یہ کہوں گا کہ لوور جوڈیشری کو انہوں نے بے توقیر کر دیا. ان کے فیصلوں نے ان کو متنازع بنا دیا. ان کے حوالے سے ان کی جو عزت تھی اس کے اندر ایک واضح جو ہے وہ کمی آئی. یہ میرے خیال میں عمل جو تھا یہ بہت خطرناک، اس کے بڑے دور رس اور انتہائی سنگین نتائج جو ہے وہ برآمد ہونا شروع ہو چکے ہیں اور کچھ نظر آئیں گے مستقبل میں. حسن رضا پاشا، یور ٹیک. جی ایک تو میں گزارش کروں گا، ایک سوال آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، امتیاز عالم صاحب کے سامنے، کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ وکلاء اپنے جب کام ہو تو باہر سڑکوں پہ نکل آتے. میں دیکھے ہیں، اللہ کی قسم دیکھا ہے میں نے. اچھا ایک بات تو سنیں نا میری. جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ سیاستدانوں کی طرف سے بات آ رہی ہے جی وکلاء تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. پچھلی حکومت کے ایک وزیر تھے
انہوں نے کہا کہ وکلاء تحریک ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ لوگ وہ شخصیت تھے جو کسی تحصیل بار کے پریزیڈنٹ بھی کبھی نہیں رہے، وکیل وہ ہیں ضرور ہیں لیکن وہ پولیٹیشین زیادہ ہیں. انہوں نے کہا وکلاء تحریک. پھر جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی سپریم کورٹ بار میں، رات کو 12 بجے تک وہ بیٹھے رہے، اور پولیس کی ہمت نہیں تھی بار کے اندر جانے کی. جب باہر آئے 12 بجے تو کہتے ہیں کہ جب بار کمزور ہوگی تو ایسا ہوگا. بھائی بار کی کمزوری کا کیا ہے؟ بار تو مضبوط ہے. بار مضبوط تھی تو پولیس اندر نہیں آئی. آپ کیوں اس بات کو یہ کہتے ہیں جی کہ بار کمزور ہے؟ اب پالیٹیشنز کہتے ہیں کہ وکلاء تحریک ہم شروع کر رہے ہیں. بھائی وکلاء کیوں تحریک شروع کریں؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ مین سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز اور بھائی ان کے پاس بندے ہی نہیں. حسن صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں الیکشن ہو گئے تو انہوں نے بیٹھنا ہے پارلیمان میں، وکلاء نے نہیں بیٹھنا. ہاں تو اب تحریک انصاف نے تو کہہ دیا نا ہم سارے ٹکٹ ہی وکلاء کو دیں گے. جناب اگر آپ وکلاء کس نے کہا ہے؟ اگر باقاعدہ سیاسی جماعتیں وکلاء ونگ بنائیں تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیں بڑے عمل کم ہے وہ بھی تو اس کی طرف میں جو ہوگا نا پھر تحریکیں تو بنیں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حسن رضا پاشا آپ کا شکریہ. سمجھ نہیں ہے. عبداللہ گل صاحب آپ کا، امتیاز عالم صاحب آپ دونوں کا تینوں کا شکریہ. عطا تارڑ صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے پاس سے غائب ہیں اور وہ اس پروگرام میں نہیں ہیں، کبھی نہ کبھی تو آئیں گے، یا مریم اورنگزیب، ان دونوں میں سے اور کچھ سوالوں کے جواب ملیں گے. لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک ہفتے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں یہ بڑا ایک تاریخ باب ہے جو بند ہوگا. اللہ کرے اس کے بعد آنے والا ہر دن نہ صرف سپریم کورٹ کی عزت و توقیر میں اضافہ کرے بلکہ پاکستان کو استحکام دے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.